name is Ehsan Malik. मैंने MBBS किया, MBA किया और उसके बाद थोड़ी सी इनिशियल क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाद आई स्विच्ड माय फील्ड और मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ शौकत खानम पेशावर का. ये टॉपिक था हमारा कि हाउ टू सेट अप, मैनेज एंड मार्केट योर ओन हेल्थ केयर फैसिलिटी. ठीक है, तो इसके ऊपर एक मैंने वैसे ही वो जिसको कहते हैं ना शुरली सी छोड़ी कि फिजिशियन एंटरप्रेन्योर्स. सो मेरे हिसाब से एवरी फिजिशियन आज के दौर में जो अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट करता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्टार्ट्स हिज और हर जर्नी एज एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, तो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंटरप्रेन्योरशिप के जरूर होने चाहिए. बिकॉज दिस इज अ वेरी हाईली कंपेटिटिव कमर्शियल वर्ल्ड और इसमें सर्वाइव करने के लिए, इसमें एक्सेल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी नो द बेसिक्स ऑफ हाउ टू रन योर ओन प्रैक्टिस, बिजनेस, एंटरप्राइज. मे बी कल को पूरा हॉस्पिटल हो, आगे मल्टीपल हॉस्पिटल्स हो. सो दैट बेसिक एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो हैं वो आई थॉट के इम्पॉर्टेंट हैं. और शायद इस नाम से तो नहीं, लेकिन जितनी भी हम डिस्कशन आज करेंगे वो इसी से वन वे और द अदर इसी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के अंदर फॉल करेगी. सो आई एम श्योर आप में से बहुत से ऑलरेडी माशाल्लाह ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स होंगे बल्कि अच्छे एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फैमिली से या खुद भी बिजनेस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे विद कमर्शियल बेनिफिट्स एंड गेन्स. सो बट स्टिल, जैसे मैंने कहा, व्हेन यू गैदर एज अ ग्रुप और आप मिलके बैठते हैं, गपशप करते हैं, इंटरैक्टिवली बातचीत करते हैं, तो देन इट इज ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, म्यूचुअल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन. एंड आई थिंक दैट इज द स्पिरिट एंड माय रिक्वेस्ट कि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ. आप में से आई एम श्योर बहुत से लोगों ने प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल ट्रेनर्स की शायद ट्रेनिंग वर्कशॉप भी अटेंड की हो. हम तो मैनेजमेंट साइड पे बहुत ज़्यादा करवाते भी रहते हैं और करते भी रहते हैं, लेकिन उन जैसे स्किल्स मेरे अंदर नहीं है. वो जब आके वो ज़ोर ज़ोर से बोल के उछलना कूदना शुरू करके दाएं बाएं जाते हैं, तो वो इस उम्र और इस सेहत के साथ मेरे लिए करना मुश्किल भी है और शायद मैं करना चाहूँगा भी नहीं. सो इसलिए आई विल ओनली शेयर माई एक्सपीरियंसेस, माई लर्निंग्स, माई एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. एंड ट्रस्ट मी, मैं जो कुछ आपसे शेयर करूंगा वो मैं कर चुका हूँ. देयर इज नथिंग बुकिश इन दिस होल प्रेजेंटेशन और इन दिस होल टॉक. सो शायद किताबों में आपको ना मिले, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं जिंदगी में आप भी समझेंगे कि आपने किया है और मैंने उसी किस्म के एक्सपीरियंसेस से मैं गुजरा हूँगा. So that is the beauty, and I will like you to share your experiences, thoughts, wherever. कोई ये formal session नहीं है. It is a very informal and, as I said, interactive session. आपको जहाँ लगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ आपको उससे इख्तलाफ है, आप प्लीज रेज योर हैंड, बात करें, अपना आर्गुमेंट दें. और अगर आप उससे इत्तेफाक करते हैं and you have some story or some experience to share with others regarding that element, तो फिर भी दें. अगर आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज पे, तो फिर भी आप जरूर उसको कम्युनिकेट करें. ठीक है. सो जैसे मैंने कहा कि इंटरैक्टिव सेशन है. दी ओरिजिनल जो इसका पूरा मॉड्यूल है इस प्रेजेंटेशन का, वो बहुत लंबा चौड़ा, लेंथी है. एंड आई थिंक कि वो जब मेरी बात हुई थी डॉक्टर मोहज से और डॉक्टर नईम से, तो दिस वाज डिसाइडेड कि ये पूरा मॉड्यूल तो शायद यहाँ पे हम ना डिस्कस कर सकें, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी और उसकी जो एग्जेक्टिव समरी जिसको हम कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल होल्ड मल्टीपल पोस्ट इवेंट कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, छोटी छोटी मुख्तलिफ शहरों में भी इवन, ताकि हम डिटेल, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो जो पूरा मॉड्यूल है वो फुल डे का एक मॉड्यूल होगा या एटलीस्ट हाफ डे, जिसमें 5 आवर्स चाहिए होंगे टू गेट होल्ड ऑफ these 3 elements of how to set up, how to run and manage, and how to market your own healthcare facility. So इसलिए let's start and focus on the basic principles, और जो इसकी executive summary है कि इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या हम कुछ लर्न कर सकते हैं एक दूसरे से.
یہ جو سلائیڈ ہے یہ صبح میں نے آج ڈالی, یہ کوئی وہ رن آف دا مل سلائیڈ نہیں تھی. آئی جسٹ تھاٹ, تھوڑا سا مجھے شوق بھی ہے لیکچرنگ کا, اچھی اچھی باتیں کرنے کا, کبھی کوشش بھی کر لیتے ہیں عمل کرنے کی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وہ بیسک پرنسپلز آف لائف ہیں جو اس اسٹیج پہ جا کے میں نے بھی سیکھے, ہمیں بھی سمجھ آئے. شروع میں شاید نہیں تھے اتنے, بٹ آئی وانٹ ٹو شیئر دیز ود یو, جو میں نے, جیسے میں نے کہا, جو کرکس آف مائی لائف ہے. اللہ نے بہت سکسیس بھی دی, بہت امتحانوں اور آزمائشوں سے بھی گزرا. اٹس اے ویری, ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں, آئی ایم شیور. کوئی اتنی اسٹریٹ اینڈ سمپل لائن روڈ نہیں ہوتی زندگی کی. اٹس آلویز اپس اینڈ ڈاؤن اینڈ کروز. تو میرے بھی رہے, بٹ جو کچھ سیکھا وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان 3 چیزوں سے ہٹ کے میرا نہیں خیال زندگی میں کوئی چیز فال کرے گی. جو کچھ بھی آپ کریں گے, آئی تھنک دس شوڈ فال ان ون آف دیز 3 بیسک جو فاؤنڈیشن پرنسپلز آف لائف. یہ میں نے ایسے کہا کسی بک میں نہیں ملیں گے آپ کو. یہ میری کمٹمنٹ ہے اور میری اپنی کنوکشن ہے کہ یہ میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے, یہ 3 چیزیں. سو ون از فیتھ. میرا خیال ہے زندگی میں اگر کوئی ایک ایٹریبیوٹ آپ کو ہر وقت میں, ہر موقع پہ, ہر مشکل, ہر آسانی, ہر چیلنج کے ساتھ, جب آپ کو کوئی حوصلہ نہیں رہتا, کوئی امید نہیں نظر آ رہی ہوتی, ایک چیز جو آپ کو انرجی دے سکتی ہے, دیٹ از یور فیتھ. نیور لوز یور فیتھ. جتنا اسٹرانگ فیتھ آپ رکھیں گے, آپ یقین کریں زندگی اتنی ہی آپ کو آسانیوں کی طرف لے کے جائے گی. یہ کہنا شاید بہت آسان ہے, بٹ اٹ ٹیکس ایجز اینڈ ایفرٹس اینڈ کنوکشن ٹو پریکٹس دس. یہ اندر سے اٹھتا ہے, یہ کوئی آپ کے باہر سے انسٹل نہیں کر سکتا. بٹ ون کین, اور مجھے سکھایا بھی کیا تھا اور میں نے سیکھا بھی, کہ آپ کو صرف وہی چیز سمجھ آ سکتی ہے جو آپ کی آئیز نے یا دیکھی ہو, یا برین نے کبھی سمجھی ہو, یا ایئرز نے کبھی سنی ہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہت مشکل ہے. میرے خیال میں یہ 3 موڈز ہی ہیں لرننگ کے زندگی میں. سو جو میں نے دیکھا سنا وہ میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ شاید یہ ایسا نہیں کہ میں آپ کو آئی وی اسٹیٹ فیتھ آج لگا دوں, کوئی یا 500 ml کی کوئی انفیوژن دے دوں, نہیں. بٹ یس, بتایا ضرور جا سکتا ہے. اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, اس سے کنونس ہو سکتے ہیں, تو پلیز کوشش کیجیے گا آج آفٹر دس مومنٹ کہ اس پہ آہستہ آہستہ اپنے سوچ کو وسیع کریں. سوچیں کہ کیا بات کر رہا ہے یہ پاگل انسان, فیتھ کیا چیز ہے؟ فیتھ تو سب کو ہوتا ہے. نہیں, فیتھ کی اسٹرینتھ ڈفرینٹ, میں نے خود دیکھی ہے, مختلف انسانوں میں مختلف ہوتی ہے. میرے اندر بھی مختلف رہی مختلف ٹائمز میں. بٹ ناؤ پرابلی آئی فیل کہ آئی انجوائے دس ایٹریبیوٹ ان مائی پرسنالٹی کہ میرا فیتھ بہت زیادہ الحمدللہ مضبوط ہے. اسٹل دیر از مارجن فار امپروومنٹ, اور وہ ساتھ ساتھ ہم کوشش بھی کرتے ہیں. بٹ زندگی میں فیتھ سے بڑی کوئی چیز نہیں. ٹھیک. دوسری ہے ویژن. اب ویژن تو بڑا وہ بز ورڈ بھی ہے کہ یار ویژن ہونا چاہیے یار. جیسے ہم میڈیسن کے فرسٹ ایئر میں جاتے تھے نا, تو مار رٹے پاگل ہو جاتے تھے, اور سینئر کہتے تھے کانسیپٹ بناؤ یار, کانسیپٹ ہونا چاہیے. سمجھ نہیں آتی تھی کہ کانسیپٹ ہوتا کیا ہے. فائنل ایئر میں جا کے پتہ لگا کانسیپٹ ہوتا کیا ہے. وہ اس طرح کانسیپٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں انیٹمی, تو شاید اور سمجھ میں آتی. سو ویژن از اے بز ورڈ, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اینڈ تھرڈ جو کوالٹی اینڈ ایٹریبیوٹ ہے جو زندگی کی ہر رشتے میں, ہر کام میں, ہر فیلڈ میں از اے گولڈ اسٹینڈرڈ, دیٹ از کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. میرے حساب سے جو فیتھ ہے وہ ہاؤ کو آنسر کرتا ہے زندگی میں, جو ویژن ہے وہ واٹ کو آنسر کرتا ہے, اور جو کمیونیکیشن ہے وہ وائی کو آنسر کرتی ہے. تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہ کیا چیز. بہت زیادہ آپ کو لگے کہ فلسفیانہ انداز ہو رہا ہے تو پلیز بول دیں, اس کو ہم تھوڑا سا کسی اور لائٹ موڈ میں رات کے میچ کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں, اگر آپ لوگ اس کے شوق سے باہر آ چکے ہیں تو فیتھ کے بارے میں نے آپ کو بتایا آلریڈی. دا فیتھ ہیز ٹو بی ایز سالڈ اینڈ ایز ہائی اینڈ ایز اسٹرانگ ایز اے راک. ٹھیک ہے. جتنا آپ کا فیتھ مضبوط ہوگا, آپ کو چھوٹے موٹے, میڈیم سائز,
हैवी वेट चैलेंजेस जिंदगी में कुछ तंग नहीं कर सकते। जाहिर है मुश्किलें तो आती हैं। फेथ का मतलब ये नहीं कि आपको मुश्किल फील नहीं होती। फेथ का मतलब ये है कि आपको मुश्किल को झेलने का और आगे देखने का तरीका मिल जाता है। यू नो कि अगर आज मैं यहाँ पे हूं तो इंशाल्लाह कोई ना कोई एक सुपर पावर है जो मुझे उससे निकालेगी, प्रोवाइडेड कि मैं वो कुछ करता रहूं जो मेरे जिम्मे करने के काम है। दिस हेल्प्स डीलिंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ चैलेंजेस, इन योर पर्सनल लाइफ चैलेंजेस, इकोनॉमिकल चैलेंजेस, एवरी चैलेंज दैट यू मे फेस इन लाइफ। मैंने बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं जिंदगी में अपने इर्द गिर्द लोगों की। जिस बंदे को मैंने देखा है टॉप पे, जेन्युइनली किसी जगह पे डिजर्वेडली वो टॉप पे बैठा है, उसका फेथ बहुत मजबूत है। तो इट्स नॉट एन इजी रोड मैप, जैसे आप सबको मैंने शुरू में भी कहा कि कैसे आप वहां तक पहुंचते हैं। फेथ इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई थिंक। विजन, ये विजन पे मैंने कोई अजीब सी तस्वीर लगा दी, क्या वजह है? विजन पे तो कोई वो आई ग्लासेस वाली या कोई उस किस्म की, या कोई बड़ी दूर जहां पे जमीन और चांद मिल गए, या सूरज चांद से जुदा हो गया, या कोई इस किस्म की तस्वीरें होती हैं विजन के बारे में। ये मैंने कोई अजीब सी चीज लगा दी। क्या कैन समबडी डिफाइन विजन? हर एक का मुख्तलिफ अंदाज है। देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ विजन, लेट मी टेल यू। कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन, बट हर एक का मुख्तलिफ अंदाज है देखने का। सो आई वॉन्ट आप में से कोई भी वॉलंटियर अगर ट्राई करे कि क्या होता है विजन आपके ख्याल में, व्हाट इज विजन, जो इतना हम बज़वर्ड यूज करते हैं। मैं आपको अपना बता दूं, मुझसे किसी ने पूछा, एक इंटरव्यू में थे और उसने पूछा जी कि बिगेस्ट सक्सेस या डिजायर क्या है जिंदगी में। सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, सोचा नहीं हुआ था लेकिन विजन ज़हन में आया। आप सब जो कह रहे हैं सब बातें ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली वो बॉयल डाउन किस चीज पे करती है कि क्या जिन लोगों से, जिन चाहे वो इंसान हैं कुछ भी हैं, मेरा इंटरेक्शन था, मेरा रिलेशनशिप था, क्या वो लोग मुझसे मुतमईन हैं? आर दे सेटिस्फाइड विद मी? थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी आ जाती, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करना बहुत आसान है कि मुझे ये मिल जाए, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। जब सब्जेक्टिविटी आती है ना, ऐसे ही है कि जी पेशेंट या कस्टमर सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, वो मुश्किल है। क्वालिटी डिलीवर करना बड़ा आसान है, आपने स्टैंडर्ड्स बना दिए, डिलीवर करना शुरू कर दिया, बट क्या वो क्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है या इलेट कर रही है उन लोगों को जो वो यूज कर रहे हैं? सो पीपल अराउंड मी, चाहे वो मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, माय क्रिएटर, क्या वो सब के सब मुझसे मुतमईन हैं कि मैंने जो उनके साथ करना था वो मैंने ठीक से किया कि नहीं किया? डिड आई डिलीवर माय बेस्ट टू देम व्हाट दे इंटेंडेड टू गेट फ्रॉम मी? और इससे आगे आप यकीन करें कोई चीज जाती नहीं है। आपने जितनी चीजों का नाम लिया वो सारी किस लिए हम करते हैं? ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ये फ्यूचर की चीजें, मुतमईन हो जाना, ये इसीलिए है। अगर मैं मुतमईन कैसे होऊंगा अगर मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे कुलीग्स, इफ दे आर नॉट हैप्पी विद मी, क्या मैं मुतमईन हो सकता हूँ? सो मेरी डेफिनेशन ऑफ विजन इज कि जिंदगी में सक्सेस को डिफाइन करना बहुत जरूरी, एंड सक्सेस अल्टीमेटली इज, अब शायद मेरा बच्चा मुझसे खुशी तभी वो सेटिस्फाइड हो कि अगर वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, जिस स्कूल में जाना चाहता है, मैं उसको वो दे सकूं। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, उसके लिए मुझे अर्न करना है। सो वॉट एवर इट इज, मैंने कहा ना, ये अगर आप गोल रखते हैं अल्टीमेट, तो आपकी हर एफर्ट इसी कंटेंटमेंट, इसी सेटिस्फेक्शन के अंदर फॉल करेगी। सो इफ यू हैव दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड, देन यू हैव अ क्लियर विजन। और ये मैंने इसलिए ये एक इंतहाई इमोशनल किस्म की एक पिक्चर लगाई विजन की स्लाइड पे कि दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑफ विजन। और पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। सक्सेस बड़ी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, दूसरों के पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई कैन नॉट हैव
always the right version at my end. ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی صحیح کہہ رہا ہو. So this is to me what vision is. Communication. Once again میں نے کہا کہ وہ سب اچیو کرنے کے لیے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, the most successful and efficient tool جو میں کہتا ہوں گولڈ اسٹینڈرڈ از کمیونیکیشن. آپ یقین کریں زندگی کی 99% پرابلمس ریزالو ہو جائیں گی if we have good, effective and timely communication. And if people around us also practice the same skill. آپ ہسبینڈ وائف دیکھ لیں, آپ بردر سسٹر دیکھ لیں, آپ برادر دیکھ لیں, آپ دو دوست دیکھ لیں, آپ دو سہیلیاں دیکھ لیں, آپ باس اینڈ سب آرڈینیٹ دیکھ لیں. موسٹلی ایشوز کریٹ ہی ہوتے ہیں لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے. اور جہاں پہ لیک آف کمیونیکیشن ہے وہاں پہ گیپس آنا شروع ہو. سو کمیونیکیشن کا یہ تو ایک موٹی سی بات ہوگی نا. اب اس کی تھوڑی پریکٹیکل ایگزیکیوشن کی سکسیس اس میں ہے کہ ہم کمیونیکیشن پہ بڑا کلیئر رہیں. جو میں کہہ رہا ہوں کیا آپ تک اسی طرح پہنچ رہا ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اور کیا آپ واپس مجھے بتا رہے ہیں کہ ہاں آپ کو سمجھ آ گئی؟ بڑی مشکل سی ایکویشنز لگتی ہیں لیکن یقین کریں مشکل نہیں. آج آپ دنیا میں کسی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن آف ہاسپٹلس کو اٹھا کے دیکھ لیں. ہم بے تحاشا JCI کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہر جگہ پہ کمیونیکیشن کی ہے کہ کیا آپ نے جو ٹریٹمنٹ پلان کیا وہ پیشنٹ کو سنایا, بتایا؟ کیا پیشنٹ نے آپ کا ٹریٹمنٹ پلان سنا؟ آپ نے یہ بھی کنفرم کرنا. اور تیسرا سوال یہ بھی ہے کیا پیشنٹ کو سمجھ آ گئی کہ جو آپ نے اس کو بتایا, جو اس نے سنا وہ وہی ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. سو دس از دی الٹیمیٹ کمیونیکیشن. تو ڈاکیا آیا کرتا تھا اور وہ جو لفافہ تھا, خط ہوتا تھا یا جو بھی میل, وہ گھر میں پھینکتا تھا. اور اس زمانے میں کال بیل بھی کم ہی ہوتی تھی تو وہ دروازہ ناک بھی کرتا تھا, ٹھک 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 ٹھک. اندر سے کوئی پوچھتا تھا کون, وہ کہتے تاڑا خط آیا جی, چلو جی. اب یہ کمیونیکیشن کی ری انفورسمنٹ. اور آپ یقین کریں آج کے اس ہائی ٹیک دور میں ہمارے پاس ایسے کولیگز ہیں, پھر میں ڈاکٹر معاذ کی ایگزامپل دوں گا, کہ جن کو ای میل کر کے پھر فون کرنا پڑتا ہے کہ بھائی میل چیک کر لو, میل بھیجیے. ٹھیک ہے. سو دیکھیں آفیسز میں, مینجمنٹ میں ہم یہ سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ جسٹ بائی سینڈنگ اور شوٹنگ این ای میل ڈز ناٹ ریزالو دا پرپز. اگر دنیا میں سب لوگ اتنے رسپانسبل ہو جائیں کہ آپ نے ای میل کی یا آپ نے وہ EMR میں ڈال دی کیا کرنے والی چیز ہے اور اگلا نے دیکھ لی ٹائم پہ اور اس نے کر بھی دی, اتنی آئیڈیل ورلڈ میں نہیں رہتے. سو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں پلیز میک شیور کہ وہ اگلا بندے تک پہنچ جائے اور اسی طرح پہنچے جس طرح کے آپ پہنچانا چاہتے ہیں. کمیونیکیشن میں گیپ آ جائے نا تو وہ عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے. میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھانے کے لیے رکھی ہے, بہت ذرا گمبھیر اور فلسفی قسم کا ماحول ہو گیا, تو ذرا اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں. یہ آڈیو آن ہے جی اس کی؟ Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? سو کمیونیکیشن کو بالکل پریسائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ون شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ پراپرلی کیا کہہ رہے ہیں. ایک اور بڑی کمال مجھے داستان یاد آ رہی ہے افیکٹو کمیونیکیشن کی. میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام کرتا تھا, تو ڈائریکٹر میڈیا بھی تھا اور کمیونیکیشن. تو ہمارا انڈیا کا ٹور آیا اس زمانے میں 2007.
پاکستان لاسٹ ٹور ٹو انڈیا, آج تک اس کے بعد ہم انڈیا میں کوئی ٹیسٹ سیریز کھیلنے نہیں گئے. تو 2007 میں آپ میں سے جو کرکٹ کے شوقین ہیں وہ جانتے ہوں گے کون کون سے بڑے بڑے نام ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو انڈیا کا جو ٹور ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. اف یو پک اپ دا ہسٹری, تو ہر انڈین ٹور میں جب پاکستان جاتا ہے تو انڈین میڈیا کوئی نہ کوئی ایشوز کریٹ کرتی ہے بلا وجہ کے. اتنے ہائپ ہو جاتی ہے کہ ٹیم کا مورائل اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے ان ایشوز کی وجہ سے کہ آپ کی پرفارمنس پہ فرق آنا شروع کرتا ہے. تو مجھے ہمارے چیئرمین تھے, انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کا ٹور بہت کرٹیکل ہے, تو یو گو ایز میڈیا مینیجر ود دا ٹیم. ٹھیک, میڈیا مینیجر ود ٹیم چلے گئے. اب آپ یقین کریں 2007 ہم لینڈ کیے دہلی میں 1 نومبر 2007. تھوڑی اگر آپ اپنی یادداشت کی کھڑکیاں اور کھولیں تو آپ کو بہت سی کوریلیشنز یاد آئیں گی. تو اسٹریٹ ہمیں ہوٹل لے جایا گیا, اور آپ یقین کریں اتنا میڈیا تھا وہاں پہ, اتنا میڈیا تھا کہ میں نے آپ نے کچھ جٹوں کی براتیں بھی میں خیر اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنے وہاں پہ میڈیا. اسی طرح کا ایک ہوٹل تھا ان کا, پتہ نہیں کون سا, مجھے اب یاد نہیں, اور کوئی 500 بندے بیٹھے ہوئے تھے جس میں 200-250 میڈیا کے فوٹوگرافرز, ٹی وی چینلز, اور ہمیں یوں اسٹیج پہ پاکستان ٹیم کیپٹن, مینیجر اینڈ میڈیا مینیجر, ہم تینوں کی ارائیول پریس کانفرنس. تو وہ دیکھ کے ہم ویسے وہ ایسے کیمراز اور وہ کلوز اپ زوم لینز, اور یہ کہ لگتا تھا کہ کسی جہاد کرنے آ گئے ہیں شاید کابل میں. تو وہ خیر ٹیم کیپٹن نے کانفرنس کی, اپنی ٹاک کی, مینیجر نے کی. تو میں اس وقت تک کافی حد تک گڑبڑا کے تو کچھ سنبھل چکا تھا, اور فیتھ میرا یاد آیا کہ یار انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے, یہاں سے بدنامی لے کے نہیں جائیں گے. تو میں نے ملٹی میڈیا پہ اسکرین پہ اپنا موبائل نمبر ڈسپلے کیا میڈیا کو, اور جو لوکل سم ہمیں ملی تھی جاتے ساتھ ہی, تو وہ لوکل موبائل نمبر جو میرے پاس یہاں تھا انڈیا. تو ان کو میں نے کہا جی کہ پہلا میرا ویژن یہ تھا, میں نے کہا جی ہم یہاں صرف کرکٹ کھیلنے نہیں آئے, دیٹ از اے بائی پروڈکٹ, ہم تو یہاں محبت بانٹنے آئے ہیں اور محبت لینے آئے ہیں. تو وی وڈ لو کہ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا جذبہ ریسیپروکیٹ کریں تو انشاءاللہ ہم بھی وہی کریں گے. سو لیٹس میک اٹ ٹور جو کہ آج تک کبھی نہ ہوا ہو, اور اس کو اس طرح مینیج کرتے ہیں. اور میں نے کہا ایشوز ہوتے ہیں, جب ظاہر 45 ڈیز کا ٹور تھا, اچھی باتیں ہوتی ہیں, بری ہوتی ہیں, مسئلے ہوتے ہیں, بٹ میں نے کہا یہ میرا موبائل نمبر ہے, آئی ایم دا میڈیا مینیجر. آپ جو بھی میڈیا آپ میں سے ہے, آپ رات کو 2 بجے بھی کال کریں گے, آئی ول پک اپ یور فون اینڈ آنسر. لیکن آپ کو جو بھی کیو ملا ہے, انفارمیشن ملی ہے پاکستان ٹیم اور پاکستان اسکواڈ کے بارے میں, آپ ایک دفعہ مجھ سے بات کیے بغیر اس کو میڈیا پہ سپلیش نہیں کریں, چاہے الیکٹرانک ہے, چاہے پرنٹ ہے, ریڈیو ہے, کچھ بھی ہے, سوشل میڈیا. صرف میں نے کہا میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, ہاں اگر میں آپ کو جواب نہ دے سکوں, مطمئن نہ کر سکوں, میرا ورژن آپ کو نہ سیٹسفیکٹری لگے, تو آپ جو مرضی چھاپیں, لکھیں, دکھائیں, دین یو ہیو دا رائٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, واہ جی واہ, زبردست. تو وہ محبت پھیلانے کی بات, محبت لینے کی بات بڑی فائدہ مند رہی. بعد میں ہماری کرینہ کپور سے بھی ملاقات ہوئی, دیا مرزا سے بھی ہوئی, تو وہاں بھی ہم نے کوششیں کافی کی لیکن ناکام ثابت ہوئی. سو 2 دن بعد پاکستان میں پریزیڈنٹ مشرف نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی 3 نومبر 2007. وہ کورٹس وغیرہ ڈسمینٹل ہو گئے, ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی. ایک انارکی ملک میں ہم ادھر بیٹھے ہیں, ہمارا دہلی میں وہ ایک بڑا وارم اپ میچ تھا, وہ کھیل رہے ہیں. تو پھر پاکستان سے فون آیا چیئرمین صاحب کا, انہوں نے کہا کہ یہاں حالات اس طرح کے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو جسٹ مینٹین ون سٹانس. پہلی بات کہ کسی پلیئر کو آپ نے وہاں کے میڈیا سے بات نہیں کرنے دینی, بینڈ, کیونکہ یہ اس طرح کے ہیں کہ کسی وقت بھی کچھ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. سو پولیٹیکل وہ ان کو انوالو کریں گے, وہ اٹیمپٹ کریں گے کہ یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیں. سو یو جسٹ ہیو ٹو سے کہ جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل سچویشن ہے, وہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے, ہم کرکٹ کھیلنے آئے ہیں, ٹور ول کنٹینیو, اور ہم کرکٹ کو انجوائے کریں گے اور کرکٹ کھیلیں. میں نے کہا جی ٹھیک. تو میں نے جا کے ڈریسنگ روم میں سب پلیئرز کو بلایا بڑی سختی سے, جتنی سختی سے کہہ سکتا تھا, اینڈ ٹرسٹ می میں کافی سخت ہو سکتا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ جی کسی نے میڈیا سے بات نہیں کرنی, کچھ
کچھ بھی کوئی پوچھے آپ نے بالکل جواب نہیں دینا, نو کمنٹس ایٹ آل, اور آپ نے مجھے ریفر کرنا ہے, میں جا کے اسٹیٹمنٹ لوں گا یا میں بات کروں گا. سب نے کہا جی ہاں یہ ڈن ہوا, ہم سے بھی نہیں سنبھالا جائے گا جی, بڑا معاملہ خراب ہے. ٹھیک ہے. اب وہ میچ کے بعد بس میں ہم جا رہے تھے ہوٹل, تو ہوٹل جب اترے تو ایز یوزول بس میں میں آخر میں اترتا تھا, سارے پلیئرز وغیرہ اتر رہے ہوتے تھے. تو وہ اب ہوٹل کی لابی وہ تھی جیسے ایٹریم لابی نہیں, جیسے ہمارے پی سی لاہور کی, تو رش میڈیا, پھر وہ کوئی 150-200 لگے ہوئے ہیں. تو مجھے اندر سے کوئی بھاگتا ہوا ہوٹل کی لابی سے واپس آیا پلیئر, عمران نذیر تھا. وہ پائن جلدی آؤ, پائن جلدی آؤ, پائن. کیا ہو گیا؟ وہ پائن, وہ دیکھو سہیل تنویر کی کر رہے ہیں. یا اللہ خیر, کیا کر دیا سہیل تنویر. اچھا میں گیا, وہ بھیڑ میں سے صحیح لٹرلی چیٹتا چڑھتا. تو وہ ہوٹل کے وہ لابی میں ایسا پوڈیم سا بنا ہوا تھا, تو سہیل تنویر صاحب یوں کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ, اور وہ سارے کیمرہ اور مائک لگا کے تیار ہو رہے تھے کہ ایز اف از جسٹ اباؤٹ ٹو اسٹارٹ اے پریس کانفرنس. اور خیر میں چیٹتا چڑھتا پہنچ گیا اوپر. لٹرلی میں نے اس کو یوں پیچھے کالر سے پکڑ کے میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو, نیچے اترو. کہتا نہیں پائن, میں تو صرف یہ کہنا سی نو کمنٹس. میں نے کہا سہیل صاحب یہ 400 بندہ یہ سننے کے لیے ادھر اکٹھا ہوا ہے کہ آپ نو کمنٹس کہیں گے, نیچے آ جاؤ. سو خیر اس ٹور کی تو ایسی داستانیں ہیں کہ probably I can write a complete book on that. اور اس میں کمیونیکیشن سے بڑھ کے بھی جنرلی جو آبجیکٹو تھا وہ وتھ گڈ کمیونیکیشن پورا ہوا. اس ٹور کی آپ کو کوئی وہ نہیں ملے گی جو میڈیا نے ایشو بنایا ہو. حالانکہ الحمدللہ ہمارے بوائز ڈڈ ویل, انہوں نے بہت موقع دیے ان کو ایشوز بنانے کے, اور ایسے ایسے موقع دیے جس پہ بڑی بڑی میڈیا نیوز آ سکتی تھی, لیکن دے ریسپیکٹڈ آر ورژن, اور انہوں نے وہ اس کو سپلیش نہیں کیا. سو اچھا ٹھیک جی. تو یہ تو وہ جو میں نے کہا فاؤنڈنگ پرنسپلس تھے زندگی کے, جو آپ کو ہر جگہ کام آتے ہیں. اور ٹرسٹ می, میں سبھی پروفیشنز کو کہتا ہوں, جس پروفیشن میں بھی بات کرتا ہوں, کہ یو کین نیور بی اے گڈ پروفیشنل اف یو آر ناٹ اے گڈ ہیومن بینگ. اور میڈیسن میں تو اس سے بڑا ظاہر ہے, اس سے بھی زیادہ امپورٹنس ہے اس چیز کہ آپ اچھے ڈاکٹر, پریکٹیشنر, کلینیشین, پیڈیاٹیشین ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر وہ انسان نہ ہو جس میں ایمپتھی ہو کہ وہ کس کام کے لیے کر رہا ہے. یو مے ہیو اینڈ یو مسٹ ہیو کمرشل آبجیکٹیوز آلسو, کوئی اس میں حرج نہیں, بٹ الٹیمیٹلی آپ کے ذہن میں, دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے لیے سب سے بڑا پیشن اور ایمپتھی جو ہے وہ بہت کرٹیکل. سو یہ آپ کا جو اسٹرینتھ ہے آف یور فیتھ اینڈ یور ویژن, یہ اٹ شوڈ جسٹ گو بیانڈ اینی تھنگ ایلس. اور تیسری چیز, یہی چیز آپ کی کمیونیکیشن میں بھی نظر آنی چاہیے پیشنٹ کو. آپ کے دل میں جتنا مرضی درد ہو, یقین کریں مریض نے کوئی ای سی جی مشین نہیں لگائی ہوتی کہ اس کو دل کا درد یا وہ نظر آ رہا ہو آپ کی کوئی ویو انورژن یا ہو. آپ بتائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا. سو یور کمیونیکیشن ود پیشنٹ از یور فرسٹ اینڈ فور موسٹ اسکل دیٹ از ریکوائرڈ. اچھا, اب یہ جو ساری کہانی تھی, ماڈیول جو میں آپ کو کہہ رہا تھا, اس کی ایگزیکٹو سمری کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ دی اوریجنل ماڈیول از کوائٹ لینتھی, اور اس میں ڈیٹیل میں ورکنگز بھی ہیں, ریگولیشنز کے بارے میں بھی ہیں, کنسٹرکشن اور رینوویشن کے بارے میں بھی ہیں, سسٹمز انسٹالیشن کے بارے میں بھی ہیں, پھر آپ کے لائسنسنگ کے بارے میں بھی ہیں, رجسٹریشن کے بارے میں بھی ہیں, اینڈ دین ہاؤ ٹو مینیج compliance to the regulators وہ بھی ہیں, and then how to in detail run your marketing and communication campaign وہ بھی ہیں. So اس پورے موڈیول کی یہ ایگزیکٹو سمری آج ہم دیکھ رہے ہیں. I have full presentation also, اگر ہمیں میرے خیال میں 4 گھنٹے اور ہوتے ہمارے پاس تو شاید ہم اس کو بھی کور کر سکتے تھے, but I think that will become probably a little lengthy, اور اس کا فائدہ شاید اتنا نہ ہو in such a session. So let's do the executive summary. کیا ہم سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اوور آل بزنس پلان فار پرپوزڈ اسمال ٹو میڈیم سائز ہیلتھ کیئر انٹرپرائز. یہ میں نے اسمال ٹو میڈیم سائز اس لیے لکھا کہ آئی تھاٹ کہ ماشاء اللہ موسٹلی پی جی آرز ہیں یا ینگ کنسلٹنٹس ہیں یا کچھ سینئر پریکٹیشنرز بھی ہیں. سو وہ لوگ جب اپنے
پروفیشنل لائف میں اور اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس میں انٹر ہوتے ہیں تو دے یوزلی اسٹارٹ ود دیئر اون کلینک سیٹ اپس یا سم پولی کلینکس یا کوئی چھوٹا سا اسمال ان پیشنٹ فیسلٹی بنا کے وہ شروع کرتے ہیں. سو اس لیے میں نے اس کو اس اینگل سے کیا. مجھے زندگی میں ایکسپیرینس رہا ہے ویری اسمال ہیلتھ کیئر انٹرپرائز کو بھی رول آؤٹ کرنے کا, میڈیم سائز ہیلتھ کیئر فیسلٹی کو بھی رول آؤٹ کر چکے ہیں, اور ایک ہیوج میگا فیسلٹی آج کل شوکت خانم کراچی ہم بنا رہے ہیں, اس کی اپنی ہی لرننگ ایکسپیرینس ہے which is about a 30 billion rupees project. So تجربے سارے رہے اور رہ رہے ہیں, لیکن آئی تھاٹ کہ یہاں کے بھی جو ریلیونٹ ہے ہم اس کو اس طرح لے کے چلتے ہیں اس لرننگ ایکسپیرینس کو. بزنس پلان میں نے لکھا اس میں, کیوں یہ ڈاکٹروں کے لیے بزنس پلان کہاں سے آ گیا, کیوں؟ ابھی تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کو اچھا انسان ہونا چاہیے, تو کیوں بزنس کیوں لا رہے ہیں ہم بیچ میں؟ کیا ہے بزنس پلان میں ہوتا کیا ہے؟ اچھا یہ ایسا, اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا ڈویل کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ٹرمینالوجی ہے جو ہم مینجمنٹ سائڈ پہ تو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, اور ہر دوسری پریزنٹیشن میں, ہر میٹنگز میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں, بٹ شاید آپ لوگوں کی اس میں اس طرح سے اس کی انڈرسٹینڈنگ بزنس پلان کی نہیں ہے. بزنس پلان از ناٹ جسٹ اباؤٹ ہاؤ ٹو مارکیٹ. بزنس پلان کا مطلب ہے اوور آل جو بھی آپ ایک انٹرپرائز بنا رہے ہیں اس کا یہ بلو پرنٹ, اس کا یہ ماسٹر پلان ہے کہ الٹیمیٹلی اٹس اے بزنس ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے. سو اس کو کنسیو کیسے کرنا ہے, اس میں کیا سروسز ہونی چاہیے, اس میں کیا پروڈکٹس اور فیسلٹیز ہونی چاہیے, اس میں اسٹافنگ کیسی ہونی چاہیے, اس میں کیا کیا سپورٹ سروسز آپ ڈالیں گے, پھر کیسے آپ اس کو لوگوں تک کمیونیکیٹ کریں گے, اور پھر کیسے آپ اس کو مینج کریں گے, آپریٹ کریں گے. دس کمپلیٹ بلو پرنٹ از کالڈ دی بزنس پلان, ٹھیک ہے. سو اور اس کے فائنینشیل سب سے امپورٹنٹ, اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اس میں شامل ہوتی ہیں کہ آپ کا خرچہ کتنا اٹھے گا پورا, کیپٹل ایکسپینڈیچر سے لے کے, آپریشنل ایکسپینڈیچر سے لے کے, اور دوسرا آپ کا ریونیو ماڈل کیا ہوگا, وہ کہاں کہاں سے آپ کو ریونیو آ سکتا ہے جس کو آپ پھر اپنا پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو اس سارے کے سارے جو جھمیلا ہے اس کو بزنس پلان ہے. اس کے بعد ہم نے لکھا جی آپریشنل اسٹریٹجی کیا ہوگی فار اسٹیبلشنگ اینڈ رننگ دی ہیلتھ کیئر انٹرپرائز, ٹھیک ہے. اور پھر واٹ آر دی کی گائیڈ لائنز اینڈ پرنسپلس کہ ہم مارکیٹ ریسرچ بھی کریں اور ایک اچھی اور افیکٹو مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشنز کیمپین بھی پلان کریں. ان تین آبجیکٹو سے کوئی آپ کا ایگریمنٹ ہے یا ڈس ایگریمنٹ ہے, یا یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ, یا یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ سم تھنگ, پلیز بتائیں تاکہ ہم اتفاق رائے سے آگے بڑھ سکیں.